बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ल नंबर 2। शायर हैं अहमद नदीम कासमी। पहला शेर है, अब तो कुछ और ही इजाज दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए। इजाज मोजज़े को कहते हैं, ऐसा अमल या ऐसा काम जिससे इंसानी अक्ल आजिज आ जाए, उसको मोजज़ा कहते हैं, उसको इजाज कहते हैं। मफहूम है, अब तो कुछ ऐसा मोजज़ा दिखाया जाना चाहिए कि शाम के बाद भी सूरज की रोशनी बाकी रहे। तो हम सब ये जानते हैं कि मशरिक़ का दरवाज़ा खुलता है और सूरज अपनी रोशनी फैलाता है, और जब शाम होती है तो मगरिब का दरवाज़ा खुलता है और सूरज जो है वो मगरिब की तरफ चला जाता है। और यहाँ इस दुनिया में जहाँ जहाँ सूरज होता है वहाँ वहाँ रोशनी होती है, और जहाँ जहाँ सूरज नहीं होता वहाँ वहाँ तारीकी होती है, वहाँ अंधेरा होता है। तो शायर जो है उसने इस शेर में एक मोजज़ाती बात की है, एक नामुमकिन बात की है, एक ऐसी बात की है कि जिससे इंसानी अक्ल आजिज़ आ जाए। वो ये चाहते हैं कि सुबह से दोपहर तक तो सूरज की रोशनी रहती है, उसके बाद शाम का वक्त आ जाता है, शाम के वक्त में सूरज की रोशनी कम हो जाती है और रात को बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो कुछ ऐसा नया काम होना चाहिए, कुछ ऐसा अनोखा काम होना चाहिए कि शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए, शाम के बाद भी सूरज की रोशनी बाकी रहे। अब हम इस पर गौर करते हैं कि शायर ने ऐसी तमन्ना का इजहार क्यों किया, या शायर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। हमारी दुनिया में सूरज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम जिस निज़ाम में रहते हैं इसको निज़ाम शमसी कहा जाता है। निज़ाम शमसी यानी सूरज का निज़ाम। सूरज जो है ये रोशनी का सरचश्मा है, और जब तक सूरज रोशन रहता है मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में तरक्की होती रहती है। सूरज निकलते ही इंसान जो है उसकी तरक्की का आगाज़ शुरू हो जाता है। इंसान रात के आराम और सुकून को छोड़ता है और अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाता है। किसान जो हैं वो खेतों का रुख करते हैं, मज़दूर जो हैं वो कारखानों की तरफ चले जाते हैं, कारोबारी लोग जो हैं वो दफातर की तरफ जाते हैं, बाज़ारों की तरफ जाते हैं। बाज़ारों में रौनक रहती है, दफातर में चहल पहल रहती है। इसी तरह तालिब इल्म जो हैं या असातिज़ा जो हैं वो तालीमी इदारों का रुख करते हैं। तो जब तक सूरज की रोशनी रहती है एक तरक्की का पहिया है वो घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज गरूब होता है किसान खेतों से वापस आ जाते हैं, मजदूर कारखानों से लौट आते हैं। इसी तरह दफातर, बाजार और तालीमी इदारे जो हैं उनकी रौनक भी मांद पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है। तो शायर जो है वो ये चाहते हैं कि जैसे माजी में अंबिया ने मुजज़े किए, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ता फिरता था, जैसे हज़रत ईसा जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, कुछ ऐसा ही मोजज़ा हमें भी करना चाहिए, कुछ ऐसा ही काम हम इंसानों को भी करना चाहिए। और वो ये है कि सूरज की रोशनी को ना बुझाया जाए, ताकि जब शाम हो तो उसके बाद वो जो तरक्की का पहिया रुक जाता है वो तरक्की का पहिया जो है वो शाम के बाद भी चलता रहे। तो शायर जो है वो हमें ये बताते हैं कि हमें दरअसल अपनी हिम्मत का सूरज जो है उसको रोशन कर लेना चाहिए, और अगर हम शाम के बाद भी काम करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो मुल्क है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। ठीक है, अगर हम शाम तक काम कर लेते हैं तो हम अपना एक हक अदा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जो है शायर ये चाहता है कि हम पहले से भी बढ़कर काम करें। अगर हम मंजिल तक पहुँच जाएं तो हमने मंजिल से भी आगे जाना है, और हमने मंजिल के बाद का भी सफ़र करना है, ताकि हमारा मुल्क, हमारा माशरा जो है वो तरक्की कर जाए।
علامہ اقبال فرماتے ہیں اے جوئے آب بڑھ، جو ندی کو کہتے ہیں یا نہر بھی سے مراد لی جا سکتی ہے، اے جوئے آب بڑھ کہ ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. یعنی انسان کو اگر ساحل مل جائے تو اس کو ساحل سے بھی آگے جانا ہے، اور اس کو جو ہے اپنی ہمت کے ذریعے اپنے عزم کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ ہمت اور جاں فشانی سے کام لینا چاہیے. یہ احمد ندیم قاسمی ہمیں اس شعر میں سمجھاتے ہیں. ایک پہلو اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے سورج بھلائی اور خیر کی علامت ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اگر ہم غور کریں تو جب تک سورج کی روشنی رہتی ہے یہاں نیکی کے کام ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو نیکی کے کاموں کی ضرورت ہے. لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے بہت سے جو ہیں وہ جرائم ہوتے ہیں، بہت سے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کی تاریکی آئے تو ان گناہوں کو، ان جرائم کو رات کو کیا جائے. ہمارے جو شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی، ان کا تعلق اردو ادب کی ترقی پسند تحریک سے ہے. یہ معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بھلائی اور خیر کے کام ہونے چاہیے، اور جو گناہ کے کام ہیں، جرائم کے کام ہیں، ظلم و ستم کے کام ہیں، یہ ایسے جو کام ہیں ان کو دم توڑ دینا چاہیے، ان کو نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے میں خیر کے کام جو ہیں وہ پروان چڑھ سکیں، اس ہمارے معاشرے میں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، گناہ نہ ہو. شاعر جو ہے وہ اس شعر میں اس بات کا بھی اظہار کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. یہ روشنی کا زمانہ، یہ ظلمتوں کا ورود اترنا. یہ روشنی کا زمانہ، یہ ظلمتوں کا ورود، کوئی چراغ جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، کوئی چراغ جلاؤ بڑا اندھیرا ہے. شعر نمبر 2. نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے. نئے انسان سے جان پہچان ہوئی تو اس نے کہا کہ میں سقراط ہوں، مجھے زہر پلایا جائے. اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال ہے. سقراط جو ہے وہ ایک ماضی کی عظیم شخصیت ہے. کیونکہ دوسرے مصرعے میں سقراط کا ذکر کیا گیا لہٰذا یہ شعر صنعت تلمی کا شعر ہے. اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. معاشرے کو جدید خطوط پر چلانا کوئی آسان کام نہیں. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قدامت پسند ہوتے ہیں، جو پرانی سوچ رکھتے ہیں، جن کے پاس پرانے اور دقیانوسی خیالات ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ معاشرے میں نئے انداز لائے جائیں، معاشرے میں کوئی ترقی کا کام ہو، معاشرے میں کوئی بہتری ہو. یہ قدامت پسند لوگ ایسا نہیں چاہتے. لہٰذا وہ لوگ جو نئے تصورات لے کر آتے ہیں، جو نئے خیالات لے کر آتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرے کو جدید خطوط پر چلائیں، وہ معاشرے کو نئے انداز سے چلائیں، اور وہ معاشرے میں ترقی اور خوشحالی لے کر آئیں. شاعر جو ہے وہ اس شعر میں ہمیں سقراط کے بارے میں بتاتے ہیں. سقراط جو ہے یہ 399 میں قبل مسیح میں ان کا انتقال ہوا، یہ فوت ہو جاتے ہیں. یہ اپنے زمانے میں ایک نئے انسان تھے، اور یہ نئے انسان جو تھے یہ ایک نئی سوچ لے کر آئے، ایک نیا خیال لے کر آئے. اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے لیے ان کی یہ بات نہیں تھی. لہٰذا شاعر جو ہے وہ سقراط کو نیا انسان کہہ رہے ہیں. سقراط جو تھا یہ یونان ایتھنز کا ایک سنگ تراش کا بیٹا تھا، اور ایک دانشور، بہت بڑا دانشور تھا. اور سقراط کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ افلاطون جیسا شہرہ آفاق فلسفی اور دانشور جو تھا، سقراط جو تھا وہ اس کا استاد تھا، اور افلاطون جو تھا وہ سقراط کا شاگرد تھا. تو اب سقراط جو ہے اس نے ایک نئی بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ حکومت جو ہے وہ جاگیرداروں کے ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے.
سقراط جو ہے یہ ایک عظیم دانشور تھا، اور سقراط جو تھا جب لیکچر دیتا تھا تو لوگ اس کے لیکچر کو بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سنتے تھے، اور حکمت کی باتوں کو، حکمت کے موتیوں کو چنتے چلے جاتے تھے، حاصل کرتے چلے جاتے تھے۔ ایک دن سقراط نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے یہ جاگیرداروں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حکومتی جو نظام ہے اس کو پڑھے لکھے لوگوں کو چلانا چاہیے، اس کو سمجھدار لوگوں کو چلانا چاہیے، تاکہ وہ معاشرے میں بہتر انداز سے کام کر سکیں۔ اب سقراط کی یہ جو بات ہے وہ اس وقت کے حاکموں کو سمجھ نہیں آئی، لہٰذا انہوں نے سقراط کو پکڑ لیا، اس کو جیل کی کال کوٹری یا زندان میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے لیے موت کی سزا تجویز کی گئی۔ اور سقراط سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم آپ کو، اس وقت کے حکمرانوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اگر آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اس وقت سقراط نے کہا کہ مجھے زہر پلا دیا جائے، میں زہر کا جام تو پی لوں گا، لیکن میں حق بات کر رہا ہوں، میں سچ بات کر رہا ہوں، میں اپنے مقصد سے، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو جو سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سقراط تھا اس کو اقتدار کی خواہش یا تمنا نہیں تھی، وہ اس دنیا کے نظام اور معاشرے میں بہتری لانا چاہتے تھے، وہ غریبوں کے ہمدرد بننا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی وہ جو حق والی بات تھی اس پر وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے موت کو تو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت کا خوف دلا کر سچائی سے دور نہیں رکھ سکتی۔ تو اس شعر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی نے ایک احتجاج کیا، ایک بغاوت کی کہ معاشرے میں ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، یہ جو ہمارے حکمران ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، یہ ہم پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو اس ظلم و ستم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو طرز کہن ہے، یہ جو معاشرے میں ایک رسم ہے کہ ہم طرز کہن پہ اڑ جاتے ہیں، ہم پرانی رسموں پر ہی اصرار کرتے ہیں، اور چاہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو لیکن ہمیں وہ ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ تو ایسی جو فرسودہ رسمیں ہیں، ایسے ہمارے جو پرانے خیالات ہیں، ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر انداز سے ترقی کر سکے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا۔ آئینے نو یعنی نئے آئین، نئے قوانین، ان سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، پرانے خیالات پر اڑ جانا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، قومیں ایسے خیالات سے ترقی نہیں کرتی۔ تو شاعر نے ہمیں ایک احساس دلایا اس شعر میں کہ معاشرے کو اب جدید خطوط پر استوار کرنا چاہیے، معاشرے میں نئے جو ہے وہ اقدامات لانے چاہیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ بہتر انداز سے کام کر سکے، اس میں نئے خیالات آنے چاہیے، اس میں نئے تصورات آنے چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے وہ شاعر نے سقراط کی قربانی کو بڑے عمدہ انداز سے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر ختم ہوا۔